Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। और आपको जानते ही हैं कि तहरीक आज़ादी के हवाले से हमने गुफ्तगू अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाई हुई है यौम आज़ादी की मुनासबत से, क्योंकि बहुत ज़रूरत है कि हम सही तौर से जानें कि क्या तारीख़ थी, क्या पस मंज़र थी, क्या हक़ाइक़ थे। आजकल हक़ाइक़ जो हैं हर एक शख्स अपनी मर्ज़ी के हक़ाइक़ जो उनको सेलेक्ट करता है और उनको प्रेजेंट करता है। इस हवाले से बातचीत करने के लिए हमने अपने प्रोग्राम में मदऊ कर रखा है डॉक्टर अब्दुल बासित साहब को, जो कि रिनाउंड हिस्टोरियन हैं, और इस्लामिक हिस्ट्री की बात हो या फिर इंडो पाक की हिस्ट्री की बात हो उस पर गहरी नज़र रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का। हमने पिछले हिस्से में प्रोग्राम की बात की थी जहाँ पर आपने हमें सारे एक पस मंज़र और बैकग्राउंड के बारे में बताया था, और हम आए थे अलीगढ़ तहरीक तक और सर सैयद अहमद ख़ान के किरदार तक। अब यहाँ से जो कहानी शुरू होती है तहरीक आज़ादी की, वो क्या है? जी देखिए, आज हम इस खूबसूरत मुल्क में एक आज़ाद शहरी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उसमें बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है, और मैं समझता हूँ कि सर सैयद अहमद ख़ान उनमें से एक बहुत इम्पॉर्टेंट फ़िगर हैं कि जिन्होंने मुस्लिम अवेकनिंग, मुसलमानों के अंदर बेदारी को पैदा करने के असबाब फराहम किए। ठीक। और जैसा कि हम पिछले प्रोग्राम में हमने गुफ्तगू की थी कि मुसलमान 1000 साला जो हुक्मरानी के बाद अब महकूम बन चुके थे, और इस महकूम बनने के बाद एक रिस्पांस तो ज़ाहिर है कि नफ़रत का था, एक रिस्पांस सारे वक़ार का, उस हुकूमत का, उस सितवत की छिन जाने का था, और उसमें एक शौक की सी कैफियत भी होती है, एक रिएक्शनरी कैफियत भी होती है। लेकिन जो लोग लीजेंड्स होते हैं, जिन लोगों ने बहुत अहम ज़िम्मेदारी निभानी होती है, वो हिकमत का रास्ता इख्तियार करते हैं। और कुरान भी हमें कहता है कि उदू इला सबीली रब्बिका बिल हिक्मा वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन, कि बेहतरीन तरीके का इंतखाब करो और उसको अडॉप्ट करो। जो असर होता है, यानी जो ज़माना होता है, उस ज़माने में आज के ज़माने में भी जिस तरह सब लोग इतना इंटेलेक्ट नहीं रख रहे होते, सब लोग मामलात की तह तक नहीं जा रहे होते, और इतनी बसीरत नहीं रखते कि एक काम करने का क्या रिस्पांस आएगा और दूसरा काम क्या हो सकता है जो बेहतर रिस्पांस ला सकता है। इस सारे बैकग्राउंड में सर सैयद अहमद ख़ान हमें नज़र आते हैं। सर सैयद अहमद ख़ान को ये दर्द था, उन्हें भी ये कैफियत थी। उनके जो ननियाल और ददियाल दोनों का एक बहुत खूबसूरत इम्तिज़ाज है दिल्ली के सैयद होने की हैसियत से, कि उनके एक स्ट्रीक जो है उनका मुग़ल दरबार से ताल्लुक़ रहा, और दूसरी स्ट्रीक का जब बरतानवी साम्राज्य आमद उसकी शुरू हुई तो उनके साथ भी इंटरेक्शन रहा। तो वो दोनों तजर्बात उनको हासिल थे, लिहाजा वो एक बेहतर हैसियत से एनालिसिस करके कोई रास्ता इख्तियार कर सकते थे। ठीक है। तो सर सैयद अहमद ख़ान ने ये सोचा कि अब नई रियलिटी है, इस नई रियलिटी में जो जंग है वो तोप और तफंग की जंग नहीं है, बल्कि वो इल्म की जंग है। और उन्होंने जो एनालिसिस किया कि मुसलमानों का ज़वाल क्यों हुआ, ज़वाल ज़ाहिर है उनके पास बहुत बड़ी रियासत थी, और उसके एक ज़माने में उसमें वसाइल भी बहुत थे। तो उसका एक जो पिन पॉइंट काज को किया सर सैयद अहमद ख़ान ने, वो ये था कि हमारी इल्म की दुनिया के साथ, जदीद उलूम के साथ, साइंसेस के साथ, और साइंसेस को जदीद दौर में पढ़ने के लिए जो टूल है वो अंग्रेज़ी ज़बान है, इससे दूरी एक सबब है। इसके लिए उन्होंने कोई ऐसे नहीं कि अचानक से बैठ के कोई प्लान कर लिया। वो ऑक्सफोर्ड का विज़िट किया, उन्होंने कैम्ब्रिज का विज़िट किया उस ज़माने में, और देखा कि आखिर ये लोग एक फ़ाते की हैसियत से क्यों आए हैं, और उसमें उन इदारों का क्या रोल है। और फिर उन्होंने एक ख्वाब देखा, और उस ख्वाब को अमली शक्ल दी कि अब यहाँ हिंदुस्तान के अंदर लोगों को, और बिलखुसूस मुसलमानों को, जदीद उलूम की तरफ राग़िब करना है। और ये काम यानी जान जोखों का काम था, कोई आसान काम नहीं था। आपको जो लोगों का उस वक्त जज्बात थे उनसे बिल्कुल एक अलग उसके अपोजिट खड़े होना था, और ये किसी मामूली आदमी का काम नहीं हो सकता। लोग चूंकि अंग्रेज से नफरत करते थे तो उनकी ज़बान से भी नफरत करते थे जी, और उस शख्स से भी नफरत करते थे जो उनकी हिमायत करे। जी एग्जैक्टली। और आप ज़रा देखिए कि इसमें उनको क्या क्या सवांग रचाने पड़े। आप सर सैयद की हम सब नाजरीन वो देखते हैं कि उनकी पर्सनालिटी कैसी थी। वो शेरवानी पहनते थे, वो लखनवी स्टाइल की
ٹوپی بھی زیبتن کی انہوں نے، اور پھر ترکی سٹائل کی ٹوپی بھی پہنا کرتے تھے، باریش تھے، بہت بڑی ان کی ریش تھی. اس سب کے ساتھ جب انہیں ایک تو فتووں کا سامنا کرنا پڑا کہ یہ دیکھو یہ کیا کر رہا کافر ہے، ہے، لیبلنگ شروع ہوئی. دوسری بات یہ تھی کہ وسائل چاہیے ہوتے ہیں کوئی بھی کام کرنے کے لیے، وسائل. تو آپ سر سید احمد خان کی عظمت کو آج اس زمانے میں بیٹھ کے جب ہم بات کر رہے ہیں، ٹریبیوٹ پیش کرنے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے باقاعدہ اسٹیج پر پرفارمنسز دیں لوگوں کے لیے کہ شاید اس سے اٹریکٹ ہو کر لوگ کچھ پیسے دیں جس سے یہ ادارہ بن سکے. اب دیکھیں کتنا مشکل کام ہے، یعنی آج کے زمانے میں کتنا مشکل کام ہے، تو اس زمانے میں جب کہ ہم بات کر رہے ہیں، ہم جو ہے نا وہ 19ویں صدی کی بات کر رہے ہیں اور 1875 کی بات کر رہے ہیں. اور پھر انہوں نے ایک جو ٹرم اس وقت انٹروڈیوس کی، وہ بظاہر ہے کہ جو اس وقت کا جو وہاں پر یورپ کے اندر جو تحریک چل رہی تھی، اور وہ تحریک کیا تھی، وہ اقلیت کی تحریک تھی جسے ریشنلزم کہتے ہیں. اس ریشنلزم سے بھی وہ انسپائر تھے اور وہ لاجک سے بات کرنا چاہتے تھے، اور اس کو انہیں نظر آیا کہ ہمیں مسلمانوں کو اس وقت جس طرف راغب کرنے کی ضرورت ہے، انہیں کام ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے. اور انہوں نے چاہا کہ ہم انگریز کی اس وقت یعنی بزور طاقت تو ہم نہیں کر سکے نا، 1857 کی جو جنگ ہے وہ ثابت ہو گئی. تو اب ہم نے ان کے ساتھ ایک کمپرومائز کے ساتھ آگے چل رہا ہے، تاکہ آگے کیا راستہ بنتا ہے وہ تو پھر تاریخ نے بتایا نا کہ وہ پھر راستہ بنایا علی گڑھ سے فارغ و تحصیل لوگوں نے جو پاکستان کی موومنٹ اور پاکستان کی شکل میں منتج ہوا. لیکن اس وقت تو یہ فورسی ہر کوئی نہیں کر سکتا تھا. انہوں نے یہ چاہا کہ وہ پہلے جیسے ہم نے پچھلے پروگرام بات کی تھی کہ سائنٹیفک سوسائٹی بنائی. سائنٹیفک سوسائٹی کا کیا مطلب تھا؟ ایک تو اس زمانے میں ان کو سائنس کا تصور، پھر اس میں اہم کام انہوں نے یہ کیا کہ جو جدید کام دنیا میں ہو رہا ہے اس کو ٹرانسلیٹ کیا جائے یہاں کی زبان. جیسے ایک زمانے میں ہمارے علوم ٹرانسلیٹ ہوئے تھے رینیسانس کے ٹائم پہ، اور ابن ہیشم اور مختلف جو مسلمان ہیں، ابن سینا، ہاں جی، طب کے کتنے امپورٹنٹ ایسے لوگ، ابن خلدون جیسے لوگ جن کے کاموں کی ٹرانسلیشن جو ہے وہ دنیا نے سیکھی، اور پھر نئے ایونیوز اور نئے وسٹاز جو ہے تلاش کی. تو وہ انہوں نے شروع کیا، اور اس میں انہیں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اور ابتدا انہوں نے کی ایک اسکول بنانے سے، اور اس کا نام میں بتانا ہی چاہ رہا تھا کہ انہوں نے مسلم کی بجائے محمدن کی ٹرم استعمال کی ہے وہاں. اور اس میں بھی ایک خاص نظر آ رہا ہے کہ آپ وہ جو مسلم رول اور وہ ساری چیزوں کو بھی بیک رکھنا، اور انگریز کس طرح سے مخاطب کر رہے ہیں وہ اڈاپٹ کرنا. آج بھی ہم مسلم ہی کہتے ہیں اور پھر مسلم نیشنلزم ہی کہتے ہیں، لیکن میں اس دور کی بات کروں. انہوں نے اس کے لیے نام رکھا محمدن اینگلو اورینٹل اسکول. یہ انہوں نے آپ دیکھیے کہ 1875 میں اس کی بنیاد رکھی ہے، اور پھر اتنی تگ و دو اس میں کی، اتنا اس میں خیال رکھا. اس کا باقاعدہ یونیفارم ہوتا تھا، اور وہ مسلم جو کلچر ہے اس کو بھی سیف رکھا گیا، لیکن جدید علوم کو سیکھنے کی، انگریزی کی طرف راغب کیا گیا. چونکہ آج بھی آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کو دنیا کے اندر جو ریسرچز ہو رہی ہیں اس کے لیے اس کی زبان تو سیکھنی پڑتی ہے. جو لوگ اس کلچر کے مخالفت کر رہے تھے ان کے پاس اپنی ریزنز تھیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو چیز سروائیو کر گئی اور جس چیز نے ہمیں آگے کی طرف بڑھایا، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج میں، آپ، ہم سب لوگ جو جدید یونیورسٹیز میں اس ملک میں تعلیم حاصل کرنے کے مواقع پاتے ہیں اور وہاں پر موجود رہتے ہیں، یہ سارا بھی صدقہ ہے سر سید احمد خان کی اس انیشیٹو کا جو انہوں نے آپ نے یہ بات کی نا تو میرے ذہن میں ریلیٹ کر رہی ہے یہ بات کہ آپ دیکھیے کہ آگے بڑھ کر ڈاکٹر عبدالقدیر خان ملک سے باہر تھے، لیکن چونکہ وہ ان ٹچ تھے اس لیٹسٹ ٹیکنالوجی اینڈ ٹیکنیک کے ساتھ کہ جس کے ساتھ دنیا جو ہے وہ ایٹم بم کی ٹیکنالوجی پہ کام کر رہی تھی، فیملیئر تھے، تو وہ وہاں سے اس کو لے کر آ سکے. اگر وہ نہ اس کو لے کر آتے تو ہم لوگ کامیاب نہیں ہو پا رہے تھے ہمارے یہاں، کیونکہ ہم ان ٹچ نہیں تھے ان لیٹسٹ ریسرچز اینڈ لیٹسٹ جو اس کے اوپر ڈیولپمنٹس تھیں ان کے ساتھ. سو اسی طرح ہر دور میں کوئی شخص جو کہ زمانہ شناس ہوتا ہے یا دور رس دوربین ہوتا ہے. بالکل اسی طرح مجھے آپ یہ بات کری تھی تو مجھے یاد آیا کہ آج آپ دیکھتے ہیں نا کہ جیسے آپ نے ایکیو خان کی بات کی اور بہت سارے سائنٹسٹ بھی اور جو سارا کام ہوا ایگریکلچر سائنسز میں جو کام ہوا، لیکن مجھے یاد آیا کہ ایک دفعہ میرا ملائیشیا کے ڈپٹی پرائم منسٹر ہے انور ابراہیم، تو وہ یہاں اسلام آباد آئے ہوئے تھے، تو میں نے ان سے بات کی اور میں نے کہا کہ وہ فائنانس منسٹر بھی رہے ملائیشیا کے، تو اور ملائیشیا کو انہوں نے
ایک جدید دور کے ساتھ ہم آہنگ کرنے میں رول ادا کیا. تو وہ دلچسپ بات جو آپ کی بات سے میرے ذہن میں آیا, انہوں نے کہا کہ میں نے یہ کیا آج سے 35 سال پہلے, کہ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ فورسی کر لیا, انور ابراہیم نے کہا کہ زیادہ عرصہ ہم ویسٹ کی جو درسگاہیں ہیں ان میں جدید سائنسز کو کنٹینیو نہیں کر سکیں گے. دیکھیں کتنا پہلے انہوں نے کہا جی میں نے یعنی سینکڑوں میں فلی فنڈڈ اسکالرشپ پر ملیشین جو ہے نا وہ ہم نے جدید علوم کی اصول جس میں فزکس ہے, جس میں کیمسٹری ہے, اور اس میں بھیجے. وہ سارے لوگ آ گئے پھر واپس آ کے. تو یہ پھر اس کو ایشین ٹائیگر بنانے میں اور ان ساری چیزوں میں روپ لے کے. تو ہر قوم میں کوئی ایسا ہوتا ہے جو آپ نے جو ویژنری ہوتا ہے. اور یہ پیوند کاری جو تعلیم کی ہے بعض اوقات کرنی پڑتی ہے. اگر آپ کے ہاں لیٹسٹ ریسرچز اینڈ ٹیکنالوجیز اینڈ لیبارٹریز نہیں ہیں تو یہ آپ کو اب ہم 21ویں صدی میں تو اس بات کو سمجھ سکتے ہیں نا کہ یہ تو یہ سارا ہیومن ہیریٹیج ہے نا. یہ تو کسی جگہ پر بھی کوئی کام ہو رہا ہے تو وہ ظاہر انسان کی ترقی ہے, اور ایک جو گلوبل وہ اس سے استفادہ کرنے کی ضرورت ہے. اس میں بعض جگہوں پر رکاوٹیں آ جاتی ہیں, لیکن جو لوگ فورسی کرتے ہیں, مجھے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد بھی یاد آ رہا ہے کہ فراست مؤمنانہ سے ڈرو, وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. کہ فراست یعنی فراست کو ہر کوئی سمجھ نہیں سکتا, ہر کوئی صاحب فراست تو نہیں ہوتا. جو اللہ تعالیٰ نے 5 انگلیاں ایک جیسی نہیں بنائی تو سارے انسان کیسے ہو سکتے ہیں. تو یہ سر سید کا جو کنٹریبیوشن پر ہم بات کر رہے ہیں, وہ ان کی ایفرٹ سے صرف محض 2 سال کے اندر کالج میں جو ہے نا کنورٹ ہو گیا, اپ گریڈ ہو گیا. تو ہم 1877 میں ہم ایک کالج کی شکل میں دیکھتے ہیں. پھر وہ ساری ایکٹیویٹی شروع ہوتی ہے پورے اس وقت کے ہندوستان کے اندر جہاں جہاں مسلمان موجود ہیں اور وہ اتنا افورڈ کر سکتے ہیں, وہ کسی اور یونیورسٹی کسی اور کالج میں جانے کی بجائے علی گڑھ کا سفر کرتے تھے. اور علی گڑھ کا سفر کر کے وہاں پر ظاہر ہے کہ وہاں داخل ہوتے تھے. وہاں باقاعدہ دینیات بھی پڑھائی جاتی تھی, لیکن جدید علوم پڑھائے جاتے تھے, انگریزی زبان سکھائی جاتی تھی. اور اس کا نتیجہ کیا ہوا اس کے ساتھ ساتھ, یعنی جو لوگ صرف نظر کرتے ہیں اس بات پہ کہ یہ بات تو ایک اوور ویلمنگلی نظر آئی نا کہ انہوں نے ویسٹرن کلچر کو سمجھنے کے لیے انگریزی زبان کو اور جدید علوم سیکھا. لیکن یہ بات آج کے دن یعنی ناظرین کے گوش گزار کرنے کی ضرورت ہے کہ آج میں اور آپ جس زبان میں بات کر رہے ہیں جی جو سہل ہے, جو سمجھ آنے والی ہے, اس اردو کو بہت ہی مرصع اور مرقع اور بہت ہی بہت ہی ایک اعلیٰ قسم کی زبان جو عام آدمی کی سمجھ میں نہ آئے. جیسے اب غالب کی اردو آپ دیکھتے ہیں کہ بہت بڑے شاعر ہیں, لیکن آپ ان کے خطوط دیکھیں تو آج انہیں سمجھنا مشکل ہے لغات کے بغیر اور کسی ایکسپرٹ کے بغیر. تو یہ اردو کی خدمت بھی جو آج ہماری قومی زبان ہے, اس میں بھی علی گڑھ موومنٹ اور سر سید احمد خان اور ان کے رفقا کا بہت اہم رول رہا ہے. وہ کیسے رہا ہے میں عرض کروں کہ ایک علی گڑھ مسلم یہ جو کالج تھا محمدن اینگلو اورینٹل کالج, اس کا ایک گزٹ نکلتا تھا, اسے علی گڑھ گزٹ کا نام دیا جاتا تھا. اس میں کون لوگ لکھ رہے ہیں, ذرا تاریخ جھروکے سے ہم دیکھتے ہیں اور اس کا حظ اٹھاتے ہیں. کون لکھ رہے ہیں, ڈپٹی نذیر لکھ رہے ہیں, وہ کون لکھ رہے ہیں, شبلی لکھ رہے ہیں, خود سر سید احمد خان لکھ رہے ہیں. اور وہ دیکھیں کہ نابغہ اور کون لوگ اس اسکول میں اس اردو کو نکھار دے رہے ہیں, اس کو جدید بنا رہے ہیں, اس کو سہل اور آسان بنا رہے ہیں. وہ کون لوگ ہیں, الطاف حسین حالی. اب یہ کتنے ٹاورنگ نام ہیں, اور یہ ان کی پرداخت کہاں ہوئی ہے, ان کی نمو کہاں ہوئی ہے, وہ اسی ادارے کے اندر ہوئی ہے. اور پھر آپ دیکھیں کیسے کیسے شاہکار ہیں, میرات العروس کو آپ دیکھ لیں, حیات جاوید کو دیکھ لیں, شبلی کی سیرت النبی دیکھ لیں. یعنی اردو زبان کے اندر سیرت پر اگر بنیادی کام ہوا ہے تو وہ انہوں نے اور ان کے شاگرد سید سلمان ندوی نے کیا ہے. اور یہاں میں آپ کے اس پروگرام کا فائدہ اٹھاتے یہ بتاتا چلوں کہ ناظرین آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اس دور کی اردو کو پڑھیں. وہ یعنی مقالات سر سید کے نام سے موجود ہے, مکتوبات سر سید کے نام سے موجود ہے, راس مسعود نے اسے کمپائل کیا ہوا ہے, بڑی کلاسک قسم کی, اور ہر اچھی لائبریری کے اندر موجود ہیں یہ چیزیں. اور اب تو آن لائن ریختہ پر ہر چیز جگہوں پر. لیکن ڈاکٹر صاحب میں ایک جو اچھی چیزیں ہمارے ہاں پھر معدوم ہو گئیں. میری والدہ چونکہ فیڈرل گورنمنٹ امپلائی تھیں, ٹیچر تھیں, تو ایک ڈیڈکشن ہوتی تھی ان سب کی سیلریز میں سے,
اور جو ٹیکسٹ بک بورڈ ہے وہ اس کے اگینسٹ ان کو کچھ کتابیں اینولی بھیجا کرتے تھے. تو ان میں سیرت النبی کی جو کتابیں جو کہ ٹیکسٹ بورڈ نے شبلی نعمانی کی اینڈ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی, سو وہ کتابیں گھر آتی تھیں. اب وہ کتابیں چونکہ گھر آتی تھیں تو آپ کے پاس میسر ہوتی تھیں ہر وقت بھی, تو مجھے اس طرح سے ان کتابوں تک ایکسیس میسر ہوئی اس زمانے میں جب عام آدمی کو شاید معلوم بھی نہیں ہوتا کہ اچھی کتاب کون سی ہے. سو ایک ترویج جو ہے ایک اچھی چیز کی وہ کیسے ہمارے ہاں سرکولیشن میں لائی جاتی تھی, لائی گئی, اور آپ پر بوجھ بھی نہیں پڑ رہا, اور اب یعنی آپ ختم کو ہو کہیں گئی, جا کے لینی نہیں پڑ رہی. لیکن اب ختم ہو گیا. تو اس سے ہوا یہ کہ وہ ادارے کو بھی ایک فنڈ چلا جاتا تھا, وہاں پہ بھی کام چلتا رہتا تھا. ایک اچھائی کا جو امر بالمعروف کا ہمارا حکم ہے, ایک اچھی چیز جو ہے وہ لوگوں تک پہنچ بھی جاتی تھی, جو اس سے فائدہ اٹھانے والے تھے اس سے فائدہ بھی اٹھا لیتے تھے. تو یہ بھی ایک چونکہ سر راہ لیکن ذکر اس سے ہوا. بالکل منسلک بات کہ وہ سرنگ کے آخر میں کچھ روشنی کا گولا سا نظر آتا ہے اب بھی, اور وہ یہ ہے کہ رحمت للعالمین خاتم النبیین اتھارٹی اس وقت موجود ہے ملک کے اندر جو کام کر رہی ہے, اور انہوں نے ایک بہت اہم کام کیا. یہ پچھلے ہفتے ہی وہ بکس مجھ تک پہنچیں, یہ جو آپ بات کری تھی اس سے یہ بات ذہن میں آئی کہ انہوں نے وہ ساری جو اس کے 6 والیوم تھے ان کو 3 والیومز میں اور نیشنل بک فاؤنڈیشن سے چھپوا کر اور بہت ہی یعنی اکنامیکل انداز میں وہ دوبارہ سے موجود ہے, اور ہم اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. اور مجھے بہت اچھا لگا اس کی جو کمپوزنگ اور وہ ساری چیزیں, یہ نادر کتب میں شامل ہوتی جا رہی تھی, ایکسیسیبل نہیں تھی. ایک بات کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ جو سر سید کے اسکول سے جو چیز سامنے آئی وہ کیا تھی؟ وہ ہر علم کو سائنٹیفکلی دیکھنا ہے. میں یہ چاہوں گا کہ جو شبلی نعمانی کی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کا جو پہلا مقدمہ ہے وہ پڑھنے والی چیز ہے, کہ اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ کیسے ہم نے چیزوں کو دیکھنا ہے کہ اس میں کیا چیز اوریجنل ہے, ڈگ آؤٹ کرنا ہے, ڈگ آؤٹ ریالٹی کرنا. The practical side of the religion, کہ ریچولز سے اور ان چیزوں سے ہٹا کر آپ نے اپنا faith and things to do کہ اس کے اوپر جس کے اوپر آپ نے فوکس کرنا ہے. اس میں بالکل آپ نے بجا فرمایا. میں ایک اور بات جو کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب اردو کی خدمت ہوئی تو اردو کی خدمت, یہ تو مسلم کلچر جو ہے اس وقت کے برے صغیر کا, اسے بھی تو نمو مل رہی ہے, اس کی بھی تو پرداخت ہو رہی ہے, اور وہ آگے چل کر ظاہر ہے کہ ہماری شناخت بن رہی ہے نا. تو دیکھیں یہ کنٹریبیوشن بھی ان کو جا رہا ہے. پھر ایک اور بات جو سر سید کے حوالے سے شاید نظروں سے محو رہتی ہے, اب وہ یہ ہے کہ انہیں اس بات کا بھی بڑا ملال ہوا کہ جب ولیم میور نے دی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک کتاب لکھی, اور وہ ظاہر ہے کہ ایک انگریز لکھ رہا ہے, ایک عیسائی لکھ رہا ہے, اور اس نے اس کے اندر میں سر سید کی زبان میں بات کروں تو وہ جب خط لکھتے ہیں, خود اس وقت انگلستان میں گئے ہوئے تھے, اپنے کسی دوست خط لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ ولیم میور کی کتاب پڑھ کر میرا دل کباب ہوا جاتا ہے. اچھا, اور اس وقت وہ کہتے ہیں سر سید کے وہ چاہ رہے تھے کہ میں اس کا جواب لکھوں, اور وہ انہوں نے اس کا جواب جو ہے نا وہ لکھا. پھر تو وہ کہتے ہیں اس کے لیے بھی ظاہر وسائل ہر دور میں رہتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ جی میرا سب کچھ بک جائے اور سب کچھ ہو جائے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں یہ اس پر کام کر کے یہ خطبات احمدیہ کی شکل میں وہ ان کے سامنے لے کر آؤں. وہ جو خود ایک تو اہل بیت فیملی سے تعلق ہے, پھر وہ حالات کیسے ہیں, اس میں بھی ولیم میور کو جب میں نے پہلے بتایا تھا کہ انہوں نے 1857 کی جنگ آزادی کے اسباب پر کتاب لکھا, پھر بجنور میں تھے تو سرکشی بجنور پر لکھا. پھر اس کے ساتھ ایک اور بڑا اہم پہلو ہے, آج ہم بڑا ایک ایڈوانس جو ہے نا ڈسپلن کہتے ہیں آرکیولوجی, آثار قدیمہ کا, ان کے دل میں کیسے نابغہ لوگ تھے کہ کتنے کام کر لیتے تھے. ہمارے پاس بھی وہی 24 گھنٹے ہوتے ہیں, ہم کتنا کام کر پاتے ہیں. انہوں نے ایک بہت ہی ریسرچ کا, پریکٹیکل ریسرچ کا کام کیا, اور وہ کیا تھا, وہ جو ان کی کتاب چھپی ہے میرے پاس موجود ہے, وہ آثار السنادید. آثار السنادید میں انہوں نے چاہا کہ جو مسلم کلچر اب معدوم ہونے کے خدشات جسے ہیں وہ اس کو محفوظ کیا جائے, ان عمارات کو محفوظ کیا جائے, ان کے آرکیٹیکچر پر بات کی جائے. اور کہتے ہیں کہ وہ اس مشکل میں خود جا کے ریسرچ کرتے تھے کہ وہ, یعنی آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کنسٹرکشن ہو رہی ہوتی تو وہ ایسے تختے سے
جھولنے سے بنے ہوتے ہیں اس میں کھڑے ہو کر اور وہ اس کو محفوظ کر رہے ہیں, اس کا انسکرپشن محفوظ کر رہے ہیں. تو گویا تاریخ میں آثار قدیمہ میں بھی انہوں نے کام کیا. پھر اس کے علاوہ ان کا ایک جو کام ہے, انہوں نے تفسیر پر بھی کچھ کام کرنے کی کوشش کی. اس کے اندر ظاہر ہے ان کی اقلیت اور جو اقلیت پسندی جو ہے جس کو ریشنلزم ہم کہتے ہیں, وہ اس کا پرتاؤ ہمیں نظر آتا ہے. تو یہ ایک پورا پیکج ہے. سر سید احمد خان کسی ایک شخصیت کا نام نہیں ہے, وہ کئی اداروں جیسا کام انہوں نے فرد واحد کے طور پر کیا. اب جو اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں آج کل کے دور میں بیٹھ کے جو لوگ دیکھتے ہیں, انگریز کے ایجنٹ تھے, انگریز کے سہولت کار تھے, وہ ان کے لیے یہاں پر راستے جو ہیں ہموار کر رہے تھے کمیونٹی میں. آپ کیسے ان اعتراضات کو دیکھتے ہیں اور آپ ایز ہسٹورین کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا جواب ہے؟ اس میں دیکھیے بنیادی سی بات یہ کہ ان کا جو اعتراض کا پہلو ہے اس کو بھی میں نے ایسے ان پاسنگ ذکر کیا کہ جو ان کی اقلیت کی طرف رجحان تھا نا, وہ ان کی مذہب کے بارے میں تحریروں میں بھی نمایاں ہوتا ہے. مثال کے طور پر واقعہ معراج ہے تو اس کے بارے میں ان کی اپنی ایک انٹرپریٹیشن ہے جو میجورٹی سارے اسکول آف تھاٹس کی شاید نہیں ہے. وہ چیزیں ذرا زیادہ ہائی لائٹ ہو گئیں. اب دیکھیں ایک انسان کو مورخ کی حیثیت سے آپ نے بات کی, تاریخ کے طالب علم کی ایسی بات, مورخ تو بڑا بے رحم ہوتا ہے, وہ ہر چیز کو محفوظ کر دیتا ہے. اور اگر ہم قرآن کی زبان میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں بڑی آسان ہو جاتی بات. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ہمارے سامنے ہماری کتاب لائی جائے گی تو انسان انگشت بدندہ ہوگا, اس میں تو کوئی چیز مسنگ نہیں ہے, کوئی معمولی اور کوئی بڑی سی بڑی چیز بھی جو ہے نا وہ مسنگ نہیں. تو کچھ مورخ تو ہمارے دائیں بائیں بھی تو بیٹھے ہوئے ہیں نا, وہ بھی تو یہی سب کچھ نوٹ کیے چلے جا رہے ہیں. اصل میں مورخ کو بھی وہی کام کرنا ہوتا ہے, لیکن امپیکٹ کو دیکھنا ہے, ایز اے ہول دیکھنا ہوتا ہے. ہم میں سے فرشتہ کوئی بھی نہیں ہوتا, وہ جو معصومین ہیں وہ انبیاء ہیں اور وہ جو ہے نا ان کو اللہ کی طرف سے پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں. عام آدمی میں تو وہ ایک مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں, ہم اسے کوئی فرشتہ نہیں بنا سکتے, لیکن انہوں نے اپنے ایک ویژن کے مطابق کام کیا اور وہ فروٹ لایا نا. ہاں جی, وہ آج تو ہم کنٹریبیوشن. اچھا ایک اس میں جو نقطہ ہے نا جس سے ہم پریشان ہوتے ہیں اور جب ان پہ بات کرتے ہیں, اب اس وقت کا لب و لہجہ تھا, اس وقت کی بات کرنے کا انداز تھا, اور وہ تلخیاں انگریز کے ساتھ کم کرنے کی کوشش تھی. وہ تو کھل کے وہ بات کرتے. مثال کے طور پر ان کے میں نے مکتوبات کا ذکر کیا تو اس میں وہ لکھتے ہیں قبلہ و کعبہ و ماوا و ملجا ڈپٹی کلیکٹر صاحب. آج کی زبان میں تو ہم نہیں بات کرتے اس طرح کی. آج کی زبان میں آج کے کسی نوجوان کو ایون یونیورسٹی کے اندر پڑھتے ہوئے پوچھیں کہ یہ ماوا و ملجا و قبلہ و کعبہ ہے کیا, تو وہ سمجھ میں نہیں آئے گی بات. ایک بات یہ ہے کہ ہمیں کانٹیکسٹ کو دیکھنا چاہیے, اس دور کو دیکھنا چاہیے جب ایک قتل عام ہو چکا ہے, مسلمان جو ہے نا وہ کرش ہو چکے ہیں, اس کے بعد وہ اسکریچز سے آپ نے اٹھانا ہے, تو اس میں آپ کوئی حکمت تو اختیار کریں گے. کوئی ان کی ایک انہوں نے یہ انداز اپنایا کہ ہمیں ٹکراؤ کی ضرورت نہیں ہے, اور اس میں وہ ظاہر ہے انہوں نے پرنسپلز بھی رکھے جو برٹش تھے, اور ان کے ذریعے سے پھر آگے جو مسلمانوں کو ایک جو ایونیو ملتا ہے, ایک راستہ ملتا ہے. وہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک راستہ بند ہوتا ہے تو اللہ کریم 10 راستے کھولتے ہیں, تو شاید وہ کھلنے والے راستوں میں سے ایک راستہ سر سید نے اپنایا. ان کی کچھ چیزوں سے لوگوں کو اختلاف ہو سکتا ہے, اس سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا کہ ان کا جتنا بڑا کام ہے, جتنا بڑا انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے. پھر کیا ہوا کہ ایک اہم پہلو جس کی طرف میں سر سید کے حوالے سے بات کروں, وہ جو فراست کو ہم بار بار لے کر آتے ہیں, اس کا تذکرہ کس وجہ سے کہ کیا ہوتا ہے کہ 1886 میں بن رہی ہے کانگریس, نیشنل انڈین کانگریس. اچھا وہ کس یعنی ٹیکنیکل طریقے سے مسلمانوں کو اس سے جانے سے روک رہے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ لوگ سیاست میں حصہ نہ لیں, آپ لوگ اپنی تعلیم کی طرف توجہ دیں, آپ لوگ اپنے, چونکہ وہ 1867 میں یہ دیکھ چکے تھے کہ وہ اس وقت پریڈکٹ کر چکے تھے کہ یہ خالصتاً ایک ہندو مینٹالٹی کے طور پر ہے, یہ انڈین نیشنل کانگریس نہیں ہے. لیکن بجائے اس کو اس طریقے سے کہنے, ایک ہوتا ہے ہارش ٹروتھ ان ہارش سٹائل, بہت یعنی شدت کے ساتھ وہ کر, ایک یہ کہ آپ کام بھی کر لیں, وہ بات بھی ایسے کر لیں کہ جس کو سمجھ میں آنی اس کو سمجھ میں آ جائے اور آپ پر کوئی اعتراض بھی نہ ہو سکے.
تو کہا جی آپ لوگ سیاست میں اس وقت حصہ نہ لیں. لیکن پھر آگے چل کر ہوتا کیا ہے کہ انہوں نے جو ایجوکیشنل کانفرنس بنائی, اسی ایجوکیشنل کانفرنس کی کوکھ سے پھر ہمیں مسلم لیگ ابھرتی ہوئی نظر آئی. یہاں پہ ہم رکیں گے اور جو اگلا ایپیسوڈ ہے یہیں سے تحریک آزادی کی ان تمام ڈیولپمنٹس کا اور ہمارے ہیروز کے تذکرے کا, وہ ہم اگلے پروگرام کے لیے اٹھا رکھتے ہیں, کیونکہ وقت جو ہے وہ ہمارا آج کی نشست کا تمام ہوا. بہت شکریہ تشریف آوری کے لیے. بریک کے لیے رکیں گے اور بریک کے بعد ایک اور مہمان سے آپ کی ملاقات ہے جو تحریک آزادی, یوم آزادی پاکستان کو ایک اپنے جنون اور جذبے سے مناتے ہیں. لیکن ایک بریک پہلے اور پھر ان سے ملاقات. आओ फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ.